अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम हकायक में आपका मेज़बान एहसान बटालवी। आप हमारे प्रोग्राम भी देखते रहते हैं और पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पे भी प्रोग्राम देखते रहते होंगे। लेकिन आज जिस कर्ब और तकलीफ़ में मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, शायद कहते हैं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं नाज़रीन आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज हम गिरावट, गलाज़त, गंदगी की उस दलदल में घिर चुके जहाँ हमें सच और झूठ की तमीज़ मिट गई। सियासतदान, कोई गीदड़, कोई मेंढक, कोई लंगूर, कोई किसी किस्म की शक्लें लेके आपके सामने आके सरीहन झूठ बोल रहे होते हैं। एक नारोवाल का गीदड़, मैं हैरान हो गया, वो पिंडी के एक वज़ीर को कह रहा था, तुम तो अपनी वफादारी छोड़ के जा चुके थे। वफादारी अल्लाह और उसके रसूल के साथ होती है जाली प्रोफेसर साहेब। वफादारी इंसानी ज़ात के साथ नहीं होती, या माँ बाप के साथ हो सकती है, या किसी अल्लाह वाले बंदे, किसी पैगंबर, किसी वली अल्लाह के साथ हो सकती है। तुम्हारी तरह नहीं कि जहाँ माल मिल गया वहाँ वफादारी शुरू होगी। ये मेरी कौम के अलमिये शुरू हो चुके हुए हैं और सियासतदान आज ये देखता है कि मुझे वजारत कहाँ से मिलनी है, मैं कहाँ से लूट मार कर सकता हूँ, किस किस जगह से मैं ठेके ले सकता हूँ, कहाँ से कमीशन खा सकता हूँ, और इस मुल्क को बर्बाद करने में मैं अपना हिस्सा कहाँ तक ले सकता हूँ। मैं हैरान होता हूँ, आज शहबाज शरीफ के कुछ वकला कहते हैं जी धेले की करप्शन नहीं हुई। भाई करप्शन नहीं हुई तो हिसाब दे दो। ये जो टीटियाँ लगी हैं ये मैंने तो नहीं लगवाई, और वकला हजरात आपने भी नहीं लगवाई ये। तो खुदा के लिए उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कम से कम ये बोलते वक्त ये देख लिया करे कि यही अल्फाज क़यामत के रोज़ आपके सामने आने हैं। और किसी भी झूठ के साथ झूठ बोलना, किसी की जालिम, गासिब और मुल्क दुश्मन की तायद करना, आप बराबर के जुर्म के हिस्सेदार बन चुके हैं। आज हम झूठ, मकरो फरेब, फ्रॉड, चोरी, कत्ल व गारतगरी, ज़मीनों पे कब्ज़े, दूसरों का हक गस्ब करना, खूनी रिश्तेदारों के साथ ज़्यादती, कुरान और दरख्तों से बहनों की शादियां करना ताकि उन्हें प्रॉपर्टी ना देनी पड़े, माओ हत्या के बाप का कत्ल, बहनों का कत्ल, कम सिन बच्चे और बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती। किस किस चीज़ को मैं रोऊंगा, क्या क्या चीज़ आपके सामने रखूंगा। मैं सिर्फ आज उन चंद कौमों की तस्वीर आपके सामने लाने चाह रहा हूँ जो एक एक जुर्म की वजह से गारत कर दी गई और वो सफ़ा हस्ती से मिटा दी गई। हज़रत नूह को याद कर लें, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। वो जालिमों के सामने खड़े होने से परेशान होकर उन्होंने बददुआ की कि मैं मगलूब हूँ, तुम मेरा बदला ले। अल्लाह से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की तो अल्लाह ने उन्हें कहा कि कश्ती बनाओ और एक एक जोड़ा उसमें बिठा के तो तुम अपनी तैयारी करो। वो कौम हंसती थी कि ये पागल आदमी है, ये कौन सी कश्ती बना रहा है, इसमें कौन लोग जाएंगे। और जब फिर एक तनूर से पानी का निकास शुरू हुआ और वो हिमालय से ऊंचा चला गया, उनके बेटे ने भी शुरू में कहा था कि मैं किसी पहाड़ पे पनाह ले लूँगा, पानी मुझ तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन जब पानी आगे बढ़ना शुरू हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने कहा कि ये माफ़ी ऐसे इंसानों के लिए नहीं है। उनके बेटे को भी अल्लाह ने माफ़ करने से इनकार कर दिया। हज़रत हूद की बात कर लें, उनके दौर में शिर्क सबसे बड़ा जुर्म बना और दावत तौहीद के एवज़ कौम ने उनके साथ इंतहाई नारवा सलूक किया। उन पे बादल
اور بادلوں کی چنگھاڑ چھوڑ دی گئی، جس سے قوم سمود اور عاد کو گرجتی ہوئی بجلی، کڑکتی ہوئی بجلی اور عذاب خوفناک بادلوں نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب آ جائیں حضرت صالح کی طرف۔ انہیں آزمانے کے لیے ایک اونٹنی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو تم نے نہیں چھیڑنا، ایک دن تمہاری باری ہے پانی پینے کی، ایک دن اس کی ہے، اور ایک خوراک کی باری بھی ایک دن اس کی ہے۔ انہی میں سے ایک بدبخت آدمی تھا جس کا نام قدار بن صالح بن جندہ تھا۔ اس نے اسی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اس کو مار دیا۔ اس کے عوض اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ایک ایک جرم تھا جو آج کے دور میں آپ کے نزدیک جرم ہوگا ہی نہیں۔ اس کے بعد حضرت لوط کا دور آتا ہے کہ جب دو فرشتے آئے اور اس قوم نے اپنی غلاظت اور گندگی ان پہ بھی نکالنے کی کوشش کی۔ انہیں آفر کی گئی کہ تم میری بیٹیاں لے لو، لیکن تم میرے مہمان جو آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ وہ قوم نہیں مانی۔ اور پھر جب اللہ کہتا ہے، پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو اوپر سے نیچے کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور یہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ کیا آج جو 2 سال کی بچیوں کے ساتھ ہم زیادتیاں کر رہے ہیں اور اس پہ نہ کوئی سزا ہے، پولیس انہیں چھوڑنے پہ تلی بیٹھی ہوتی ہے ان مجرموں کو، نہ کوئی انہیں پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے ان کے گلے کاٹتا ہے ان لوگوں کے جو اس طرح کے ظلم کرتے ہیں، کوئی 4 سال کے بچے کے ساتھ، کوئی 6 سال کے بچے کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں مار بھی دیتا ہے، لیکن انہیں سزا دینے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ تفتیش ناقص کی جاتی ہے پیسے لے کے، اور یہ فلمیں پیسے کے عوض بیچی جاتی ہیں۔ یہ بے حیا بے غیرت لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ آج بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ اور یہ قوم، اس کے ساتھ لوط کے ساتھ کیا کیا گیا؟ یہ شہر 7 بستیوں پر مشتمل تھا، 400 یا 4000 لوگ رہائش پذیر تھے۔ حضرت جبرائیل نے انہیں ہر چیز سمیت اٹھایا اور پھر اس شہر کو کنارے پہ پلٹ دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ڈیڈ سی، جسے ہم بحر مردار کہتے ہیں، یہ وہی علاقہ ہے جہاں یہ قوم تھی، اور آج اس سمندر میں کوئی جراثیم بھی نہیں زندہ رہ سکتا۔ یہ ہے لواطت کا انجام اور سزا، جس پہ قصور سر فہرست ہے، اور باقی جہاں جہاں جس جگہ نام لے لیں وہاں بھی یہ کام ہے۔ کسی دن کی اخبار اٹھا لیں، 3-4 بچے صرف اس کبھی فیل کی وجہ سے مار دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کوئی فالو اپ نہیں ہوتا۔ وہ جو مجرم ہیں وہ اسی طرح دندناتے پھرتے ہیں۔ اور جب لوط کی قوم پہ پتھر پڑے تو ہر پتھر پہ اس قوم کے ایک ایک سردار کا نام لکھا ہوتا تھا۔ خود سوچتے ہیں کہ اب اس قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت شعیب پہ آ جائیں۔ ان کی قوم نے ایک ایسا زلزلہ دیکھا جس سے وہ جہاں تھے جیسے تھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ زمین کے کانپنے سے اتنے سخت جھٹکے لگے جس سے ان کے جسموں سے روحیں کھینچ لیں اور ان کے جانور ساکت ہو گئے۔ کئی قسم کے عذاب نازل کیے اور کئی شکلیں بنا دی، چنگاریاں برسنے لگیں۔ یہ سورہ اعراف میں سارا ذکر موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ عذاب 3 دن میں نازل ہونا تھا، تو یہ شہر چھوڑ کے چلے گئے۔
بستی والوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب شہر چھوڑ گئے تو اب عذاب سے ہم نہیں بچ سکتے. وہ نبی کو تکلیف پہنچانے پہ شرمندہ ہوئے اور ٹاٹ کا لباس پہن کر گریزاری کرنا شروع کر دی، جس پہ ان کے لیے معافی کر دی گئی. لیکن وہ باز پھر بھی نہیں آئے اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئے بہانے سے اس قوم کو تنگ کرتے رہے. پھر عذاب سے انہیں کون بچا سکتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور بھی ایک پورے آشوب دور ہے. فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اچانک ہلاک نہیں کیا، بلکہ پہلے ان پر دلیلیں قائم کی اور 2 نبیوں حضرت موسیٰ اور ہارون کو ان کی طرف بھیجا اور ان پر برسوں قحط اور پھولوں کے گھٹانے سے وارننگ دی، اور پھر طوفان، ٹڈی، گھن یا جوئیں، مینڈک، خون بھیجا. لیکن وہ تکبر کرتے رہے. آل فرعون جو کتی قوم تھی اسے بھی مختلف عذابوں میں مبتلا کیا گیا، جیسے قحط، پھل کم کر دیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں معجزے دکھائیں یا جادو، ہم ایمان نہیں لائیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں طوفان سے مراد موسلا دھار بارش ہے جس نے فصلوں کا نشان تک مٹا دیا. کچھ کہتے ہیں یہ پانی کی فراوانی اور طاعون کی وبا تھی. ایک کیڑا، گھن یا گھن بھی عذاب کی صورت میں نازل ہوا. بار بار عذاب آتا اور یہ پھر معافی کی درخواست کرتے. جوئیں بھی ان کے عذاب میں شامل تھی، مینڈک بھی ان کے عذاب میں شامل تھے، اور پھر خون بھی ان کے عذاب میں شامل تھا. ناظرین، آج پھر اللہ کے عذاب ہم پہ آ چکے، آنے نہیں آ چکے. یہ ٹڈی دل بھی تاریخ میں موجود ہے جس نے پوری کی پوری فصلیں چاٹ ڈالی تھی. یہ طاعون بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور آج کرونا، آج ایک اور بھی ایبولا نام کی بیماری کا بھی آج اخبار میں آ گیا کہ افریقہ سے وہ بھی شروع ہو گئی ہے، جو پہلی بڑی مشکل سے کنٹرول کی تھی. 4 بندے آج افریقہ میں اس پہ مر چکے. آپ کس عذاب کا انتظار کر رہے ہو میرے پاکستانی بھائیوں؟ آپ کب اپنی یہ درندگی چھوڑو گے؟ کب انسان بننے کی کوشش کرو گے؟ کب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل شروع کر دو گے؟ کب؟ آخر کب؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ تاریخ آپ کے سامنے، پڑھے لکھے آپ ہیں، خود پڑھ لیں. اور کاش آپ کو یہ وقت اس آنے سے پہلے، جب عذاب کا دور شروع ہو جاتا ہے تو پھر کسی قسم کی گڑگڑاہٹ یا منت سماجت نہیں سنی جاتی. یہ منت سماجت اس وقت کرنے کا وقت ہے، معافی مانگنے کا وقت ہے. آج بھی معافی مانگ لو. آج بھی سیاستدانوں سے ریکویسٹ ہے کہ قوم کو لوٹا ہوا پیسہ لوٹا دو. غاصب لوگوں کو ریکویسٹ ہے، قبضہ گروپوں کو ریکویسٹ ہے کہ حقدار کا حق انہیں پہنچا دو. بھائی بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ ماں باپ بھائی بہنوں کا کھایا ہوا پیسہ، حق واپس کر دو. جس نے بھی جس کا کوئی حق مارا ہے اس کا جو واپس کر سکتے ہو، باقی کوشش کرو اسے معافی مانگ لو. شاید اللہ تمہیں معاف کر دے. ورنہ میں اپنی کھلی آنکھوں سے وہ وقت دیکھ رہا ہوں. اور ناظرین، قیامت کے جو آثار تھے وہ بھی پورے ہو چکے. اس پہ میں اگلا پروگرام آپ قیامت کے آثار پہ کروں گا انشاءاللہ. صرف ایک دن انتظار کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.